Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं हिस्ट्री आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो हिस्ट्री है फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। मौजूदा सूरत हाल आप लोगों के सामने है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई है, और वो जंग 13 से 14 दिन जारी रही है, और आखिरकार वो जंग उसको रोक दिया गया है, वो स्टॉप हो गई है। तो असल में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मसला क्या है, ये क्यों हर 5-6 साल बाद जो है इनके दरमियान जंग होती है, और जो इसराइल है वो फ़लस्तीन को दबाने की कोशिश करता है। फ़लस्तीन के ऊपर उसने एक नाहक जो है कब्ज़ा किया हुआ है, और साथ जो है वो फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म करता है। तो आइए ये मैं पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूँ। असल में जो इसराइल और फ़लस्तीन है, इसकी हिस्ट्री ये है कि आप लोगों को पता है कि इसराइल के अंदर जितने भी लोग पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे यहूदी हैं, और इसी तरह से फ़लस्तीन के अंदर जितने भी लोग पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें फ़लस्तीन इसराइल की, तो फ़लस्तीन के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और इसराइल के अंदर सबसे ज़्यादा यहूदी हैं, और चंद एक जो हैं तकरीबन 5% जो हैं वो जनाब आपके ईसाई हैं। अब आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि आज से आप लोगों को पता है कि जंग अज़ीम जब दोम हुई थी, तो जंग अज़ीम दोम से पहले किस तरह से, और जंग अज़ीम दोम में किस तरह से हिटलर ने, जो कि जर्मनी का जनाब सदर था, उनका प्रेसिडेंट था, तो उसने किस तरह से अटैक किया था यहूदियों के ऊपर, और किस तरह से यहूदियों को उसने तबाह किया था, वो आप लोगों के सामने है। और उस दौरान जो है बहुत ज़्यादा यहूदी जो है वो मारे गए थे, कत्ल हुए थे। और लोग हमेशा से ही अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री के अंदर हमें ये पता चलता है कि यहूदियों को हमेशा से ही नफ़रत की निगाह से देखा जाता रहा है, और हर जो दूसरी कौम है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो इन्होंने हमेशा से जो यहूदी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर कंट्रोल रखा है, और उनको दबा कर रखा है, और उनके ऊपर जुल्म और जबर जो है हमेशा से किया है। यहूदियों की भी कुछ आदतें इस तरह की थीं, और इस वजह से भी उनको जनाब हमेशा से हिस्ट्री में मार पड़ती आई है, और हमेशा से जो है उनको ये जनाब इस तरह की जो एथनिसिटी का सामना करना पड़ता रहा है, और इसी तरह से उनको जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत की निगाह से देखा जाता रहा है। अगर जो है हम बात करें 1800 की, तो ये 1800 के बाद जो है या 1800 से थोड़ा सा पहले 1-2 साल पहले जो है जो यहूदी थे उनका एक बड़ा सरबराह था जिसका नाम था थियोडर हेrzl। तो उसने सबसे पहले ज़ायोनिज़्म की जो इस्तिलाह है, जो टर्म है, वो इंट्रोड्यूस कराई, और इस टर्म का मतलब ये था कि जो यहूदी हैं उनके लिए एक अलहदा रियासत होनी चाहिए, और यहूदी एक कौम है और उनके लिए अपनी जो रियासत है उसका क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यहूदियों ने अपने आप को हिस्ट्री में महफूज रखना है, अपने आप को बचाना है, अपनी अगर वो बका चाहते हैं, तो उनके लिए अपना जो है एक रियासत होनी चाहिए, अपना एक मुल्क होना चाहिए। और फिर जो है 1896 में ये वाली जो टर्म थी ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी। और फिर जो है इसके बाद क्या हुआ कि आस्ता आस्ता जो यहूदी हैं उनके अंदर ज़ायोनिज़्म के तहत, और इससे पहले भी उनके अंदर ये जज्बा था कि उनकी अपनी जो है एक रियासत होनी चाहिए, एक अपना मुल्क होना चाहिए। तो 1881 में भी वो सबसे पहले एक जो है अपनी
جو مائگریشن ہے وہ فلسطین کی طرف کر چکے تھے، اور فلسطین کو ہی وہ اپنی جو ہے مستقبل میں ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کی طرف ہی انہوں نے جو ہے اپنی مائگریشن کیوں کی تھی، وہ فلسطین کے اندر کیوں اپنی جناب ریاست بنانا چاہتے تھے؟ تو اس کویسچن کا آنسر یہ ہے کہ جو فلسطین ہے یہ مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر بیت المقدس ہے، وہاں پر جو ہے تو اس وجہ سے بیت المقدس ہے یروشلم میں، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ تینوں جو مذاہب کے لوگ ہیں یہ اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو یہودی تھے انہوں نے وہاں پر مائگریشن شروع کر دی تھی۔ اب جو ہے آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جب یہودیوں نے وہاں پر مائگریشن کرنا شروع کی تھی تو اس وقت نہ کوئی فلسطین تھا، نہ کوئی وہاں پر جناب غزہ تھا، نہ کوئی جناب ویسٹ بینک تھا، تو اس وقت مکمل طور پر جو ہے سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، اور سلطنت عثمانیہ کی وہاں پر حکومت تھی، اور سلطنت عثمانیہ ہی اس کو کنٹرول کر رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے عیسائی بھی رہ رہے تھے، مسلمان بھی رہ رہے تھے، اور یہودی بھی رہ رہے تھے۔ ساری زمین جو ہے خالی پڑی ہوئی تھی، اور وہاں بہت سے لوگوں نے جناب وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور آبادی جو ہے اتنی زیادہ تھی نہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے ان کو آسانی سے وہاں پر جگہ ملی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ اب بات آتی ہے جنگ عظیم فرسٹ کی۔ ورلڈ وار 1 جو ہے جب 1914 میں شروع ہوتی ہے، تو اب کیا تھا کہ اس دوران جو ہے یہ والے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک چال چلی جاتی ہے، اور وہ چال چلتا ہے برطانیہ۔ اور جنگ عظیم میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جنگ عظیم فرسٹ میں کیا ہوا تھا کہ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس جو ہیں یہ ایک طرف تھے، دوسری طرف آپ کا ترکی تھا، آسٹریا، جرمنی وغیرہ تھے، اور ان کی آپس میں جنگ عظیم 1 میں جو ہے جناب وار ہوتی ہے۔ اور برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس یہ جو اتحادی تھے یہ چاہتے تھے کہ جو آٹومان امپائر ہے، جو سلطنت عثمانیہ ہے، اس کو توڑا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ تو انہوں نے جناب لالچ دیا یہودیوں کو کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو جب ہم آٹومان امپائر کو توڑ دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے سلطنت عثمانیہ کے، تو ہم جو ہیں آپ لوگوں کو یہ جناب جہاں پر آپ لوگ جا رہے ہیں حجاز مقدس کے ارد گرد یروشلم میں، ہم آپ لوگوں کو جگہ دیں گے، اور وہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو باقاعدہ ہم رہنے کے لیے ایک ریاست بنانے کا حکم جاری کریں گے۔ اب کیا تھا کہ اسی طرح سے یہ والے برطانیہ والے جو لوگ ہیں انہوں نے چال چلی، اور انہوں نے جو عرب کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ جناب پیشکش کی کہ عرب کے لوگ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم جو ہیں آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے، اور آپ لوگوں کو جناب شام سے لے کر جو ہے یمن تک ایک عرب ریاست بنا دیں گے، اور جتنا بھی یہ والا جو یروشلم کا علاقہ ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا تھا کہ وہ لوگ بھی مان گئے، اور مکمل طور پر ان طاقتوں نے، یہودیوں نے، عرب کے لوگوں نے جناب برطانیہ کی، فرانس کی، امریکہ وغیرہ کی مدد کی، اور اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب کیا تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو جو برطانیہ تھا اس نے جناب جو وعدہ کیا تھا اس سے وہ مکر گیا، اور 1988 سے لے کر 1948 تک مکمل طور پر انہوں نے جناب قبضہ کر لیا اس جگہ پر جو فلسطین جس کو ہم کہتے ہیں یروشلم کا جو علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور کیونکہ جب یہ جنگ عظیم فرسٹ جو ہے ختم ہوئی تو برطانیہ اور فرانس نے جناب جو ٹکڑے تھے زمین کے جو ان کے حصے میں آئے تھے وہ آدھے آدھے کر لیے تھے، اور ان کے حصے میں یروشلم کا علاقہ بھی آیا تھا، اور انہوں نے نہ کو عرب کے لوگوں کو جگہ دی اور نہ ہی جناب ان یہودیوں کو جگہ دی۔ اب کیا تھا کہ اب جو ہے جنگ عظیم دوم سے پہلے جو ہٹلر ہے اس نے جو بربادی کی یہودیوں کی، جو تباہی پھیری اور جو لیترا پھیرا ان کو، اس کے نتیجے میں جو یہودی تھے
انہوں نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے ان کو اور رہنے کے لیے کہیں جگہ نہ ملی تو وہ بھی جناب یہ ادھر ہی طرف حرکت کرنے لگے، مائگریشن کرنے لگے فلسطین کی طرف، یروشلم کی طرف۔ اور وہاں پر اس وقت جو حکومت تھی، جو کنٹرول تھا، وہ برطانیہ کا تھا۔ برطانیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو جناب آنے کی اجازت نہ دی، ان کو وہاں پر داخل ہی نہیں ہونے دیا یہودیوں کو، اور اس کے نتیجے میں کافی زیادہ یہودی جو ہے ارد گرد کے ممالک میں چلے گئے، اور پھر جو ہے بعد میں وہاں پر وہ بسنا شروع ہو گئے، اور تقریباً یہ 20 لاکھ کے قریب جو ہیں یہودی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب وہاں پر مائگریشن کی تھی۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ یہودی جو ہے فلسطین کی طرف جانے لگتے ہیں، اور برطانیہ جو ہے لیکن ان کو اجازت نہیں دیتا، اور اس کے نتیجے میں یہ ارد گرد ممالک میں جو ہے بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے 1948 میں کیا ہوا کہ برطانیہ جو ہے وہ جناب فلسطین والے ایریا کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسرائیل اور جو فلسطین ہے ان کو اپنی اپنی ریاستیں بنانے کا آرڈر جاری کرتا ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کو سونپ دیتا ہے برطانیہ، اور خود جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب کیا تھا کہ جو فلسطین ہیں اور جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، انہوں نے اپنے علیحدہ ریاستیں بنانے کے لیے کچھ تحریکیں بھی شروع کی ہوئی تھیں، اور ان طریقوں نے مزید جناب زور پکڑا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کافی حد تک جو ہے دونوں ممالک کو جناب جگہ مل گئی وہاں پر پرماننٹ، اور وہاں پر جو ہے ان کو رہنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ اب یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا کہ 1948 میں ایک پارٹیشن پلان کے ذریعے 57% جو جگہ ہے وہ اسرائیل کو دے دی، اور 43% جو جگہ تھی وہاں پر وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو ہے ان کو دے دی گئی۔ اور اب جو یروشلم تھا، یروشلم کے اوپر جو مکمل طور پر جو قبضہ تھا وہ انٹرنیشنل کنٹرول، یعنی کہ انٹرنیشنل جو کنٹرول ہے اسی کا رہے گا قبضہ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ دونوں ممالک فلسطین اور اسرائیل کو علیحدہ سے جو ہے جگہ باقاعدہ دے دی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح سے جو ہے یونائٹڈ نیشن کرتی ہے پارٹیشن پلان کے ذریعے، تو ارد گرد کے جو عرب ممالک تھے، جو مسلمان ممالک ہیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ جناب فلسطین کو جگہ کم دی گئی ہے اور اسرائیل کو جگہ زیادہ دے دی گئی ہے، اور یہ ایک ناحق ہے جناب، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عرب کے ممالک جو ہیں وہ جناب ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اور 5-6 جو عرب کے ممالک ہیں وہ مل کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور اس کو جناب اس وار کو ہم فرسٹ عرب اسرائیل وار بھی کہتے ہیں، اور یہ 1948 میں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ والی جو وار ہے یہ زیادہ دیر جاری نہیں رہتی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے اپنا دفاع نہ کیا تو وہ مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اس لیے وہ بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جناب جنگ جیت جاتے ہیں، اور مکمل طور پر 1949 میں جو ہے جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور جتنا بھی غزہ سٹریپ کا علاقہ ہے یہ جناب مصر کے پاس چلا جاتا ہے، مصر کا وہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پر جورڈن جو کنٹری ہے اس کا جناب قبضہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیتا ہے، اور تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ہیں مسلمان، جو فلسطینی مسلمان ہیں، وہ جناب عرب کے ممالک میں ارد گرد کے جو عرب ممالک ہیں وہاں پر ان کو مائگریشن کرنی پڑتی ہے، وہاں پر ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور اس ہجرت کو ہم کہتے ہیں پیلسٹینین ایگزوڈس آف 1948۔ تو یہ ٹرم بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب کیا تھا کہ 1967 میں ایک اور جنگ ہوتی ہے، اور وہ اسرائیل اور جو ہے اسرائیل وہ بھی جنگ جیت جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کافی زیادہ اسرائیل جو ہے غزہ سٹریپ، ویسٹ بینک اور مصر کا جو پیننسولا ہے، مصر کا جو کچھ علاقہ ہے وہاں پر مکمل طور پر جو اسرائیل ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اب کیا تھا کہ 1964 میں
جو فلسطین کے اندر ایک PLO جس کو الفتح بھی کہتے ہیں، فلسطینین لیبر آرگنائزیشن، تو یہ بنتی ہے اور یہ جناب ہتھیار اٹھا لیتی ہے اور مکمل طور پر جو ہے USA اور دوسرے ممالک جو ہیں اس تنظیم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ تنظیم ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، حالانکہ یہ فریڈم فائٹر ہوتے ہیں اور یہ فلسطین کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور فلسطین کی یہ آزادی چاہتے ہیں۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ 1974 میں جو PLO ہے اس کو باقاعدہ طور پر فلسطینیوں کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر مان لیا جاتا ہے اور جنرل اسمبلی کی طرف سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں اور یہ مکمل طور پر اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کافی زیادہ ان کا اثر رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ اب کیا تھا کہ 1971 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان نیگوشیشن سے جو مسائل ہیں ان پر جو ہے قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مصر جو ہے وہ اسرائیل کو سب سے پہلے جو ہے ایک علیحدہ ملک مان لیتا ہے اور مصر کے جتنے بھی حصوں کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوتا ہے وہ جناب اس کو مصر کو واپس کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں پرائم منسٹر ہیں، مصر کا کیا پرائم منسٹر اور اسی طرح اسرائیل کا پرائم منسٹر، دونوں کو نوبیل پرائز سے نوازا جاتا ہے 1981 میں۔ اب کیا تھا کہ جب ان دونوں کو یعنی کہ ان کے درمیان نوبیل پرائز دیا گیا تو کچھ ہی دنوں بعد جو مصری وزیر اعظم تھا اس کو جناب قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کو جناب مار دیا جاتا ہے۔ اب کیا تھا کہ جب 1967 سے 1980 تک مکمل طور پر جب اسرائیل نے قبضہ کیا ہوتا ہے غزہ کے اوپر اور ویسٹ بینک کے اوپر، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی جناب کالونی بنانا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ وہ کالونیاں بناتے ہیں غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر، اور اپنی کالونیاں جو ہے ان کو کالونیوں کو پختہ کرتے ہیں، وہاں پر اپنے یہودی جو ہیں وہ بسنا شروع کر دیتے ہیں، حکومت ان کو الاؤ کرتی ہے اسرائیل کی، اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کی جو جگہیں ہیں جیسا کہ ویسٹ بینک ہے تو وہاں پر وہ اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو 1948 کا پارٹیشن پلان ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے، اس کے الٹ ہے، تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے اور وہ مکمل طور پر وہاں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا تھا کہ 1991 میں اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اور جو فلسطینین لیبر آرگنائزیشن PLO ہے ان کے درمیان جو ہے باقاعدہ بات چیت شروع ہوتی ہے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں 1993 میں جو ہے دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو جناب علیحدہ جو ہے ملک مان لیتے ہیں۔ PLO کو باقاعدہ طور پر فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت مان لیا جاتا ہے اور PLO جو ہے وہ اسرائیل کو ایک علیحدہ ملک مان لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو غزہ اور ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہ اسرائیل وہ واپس کر دیتا ہے فلسطین کو، اور اس کے نتیجے میں جب دونوں جو PM تھے PLO اور جو یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت جو PLO کی طرف سے فلسطین کی طرف سے جو وزیر اعظم تھے وہ یاسر عرفات تھے، اور ان دونوں کو اور اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا ریبن، دونوں کو جناب نوبیل پرائز آف پیس ملتا ہے 1994 میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد 1995 میں جو ریبن جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک جو ہے خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ اب کیا تھا کہ جب PLO وہ تسلیم کر لیتی ہے یہ اسرائیل کو، تو اس کے نتیجے میں جو حماس ہے، حماس کی جو تنظیم جو 1970 میں بن چکی ہوتی ہے وہ جناب اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے
کہ PLO نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اور وہ جناب اپنا اثر رسوخ چمکانے کے چکروں میں 1996 میں جو فلسطین کے اندر یہ جو الیکشن ہوتے ہیں ان کا جناب بائیکاٹ کرتی ہے، اور جناب اسرائیل اور PLO کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو نہیں مانتی، اور اسرائیل کے اوپر جناب وہ حملے شروع کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حالات پھر سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب 2002 کے اندر جو ہے کلیشز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کی نتیجے میں جو غزہ اور ویسٹ بینک ہے وہاں پر بہت زیادہ جو یہودی تھے ان کے درمیان اور فلسطینیوں کے درمیان جو ہے جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی جنہوں نے اپنی کالونیاں وہاں پر بنا لی ہوتی ہیں، وہ اپنی کالونیوں کے ارد گرد جناب باڑیں لگا لیتے ہیں، اپنی جناب دیواریں بنا لیتے ہیں کالونیوں کے ارد گرد، وہاں پر چیک پوائنٹس بنا لیتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہرڈلز وغیرہ لگا کر الیکٹرک وائرز وغیرہ لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ فلسطینیوں کے اٹیک سے محفوظ رہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ 2006 میں حماس جو ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے فلسطین میں، اور مکمل طور پر PLO کو وہ ہرا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں فلسطین میں جناب PLO اور حماس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک سیول وار جو ہے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے یہ کام چلتا رہتا ہے، اور سن 2014 میں بھی جو اسرائیل ہے وہ پنگے بازی کرتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، جس کے نتیجے میں جو غزہ بینک ہے، غزہ کی جو پٹی ہے وہاں سے جو حماس ہے وہ جناب مکمل طور پر اپنے راکٹ فائر کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر جو ہے فلسطین کو ڈرا دھمکا کر رکھتی ہے۔ حماس کے متعلق میں پہلے ہی ویڈیو آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حماس کیسی تنظیم ہے، اس کا اثر رسوخ کیسا ہے، کیسے بنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، تو وہ آپ لوگ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ حالات چلتے رہتے ہیں، اور 2021 کے اندر یعنی کہ 7 مئی 2021 کو کیا ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے شیخ جرہ، وہاں پر جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کے اوپر اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں، اور ان کو اس جگہ سے کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ وہاں پر شیخ جرہ کے جو ویسٹ بینک میں ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر یہودی بہت زیادہ ہیں، ان کی کالونیاں بہت زیادہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جناب جب شیخ جرہ کی جگہ سے فلسطینیوں کو نکلنے کا کہتے ہیں تو فلسطینی جو ہیں آگے سے مزاحمت کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کیوں چھوڑیں، اور اس کے نتیجے میں جناب باقاعدہ سرکاری طور پر جو پولیس ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے، اور فلسطینی بھی جو ہیں پتھر وغیرہ اٹھا کر آگے سے ڈیفنس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مکمل طور پر جو ہے صورتحال بگڑ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے 10 مئی کو یعنی کہ اس جنگ کے مطلب اس جھڑپیں کے 3 دن بعد جو ہے 10 مئی کو اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے۔ اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ بیت المقدس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے جو مسلمان اپنی عبادات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو عبادات وغیرہ نہیں کرنے دیتے، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ مسلمان بھی جو ہیں آگے سے چپ کر کے نہیں بیٹھتے، وہ بھی پتھراؤ وغیرہ کرتے ہیں، اور ایک لڑائی جو ہے شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک سے جو ہے اس لڑائی کے نتیجے میں جو حماس ہے وہ اپنے راکٹ جو ہے وہ فائر کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ جو حماس ہے اس کا مکمل طور پر غزہ کی پٹی میں کنٹرول ہے، اور PLO جو ہے اس کا کنٹرول ویسٹ بینک میں ہے، تو اسی طرح سے مکمل طور پر جو ہے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، اور اس جنگ جو ہے آخر کار وہ جنگ جو ہے اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ جنگ ختم ہوتی ہے 21 مئی 2021 کو، اور یہ جنگ جو ہے اس کی جو رکنے کی وجوہات ہیں اس میں جناب روس ہے، چائنا ہے، تو وہ اپنا رول پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ترکی اور پاکستان بھی جو ہے اپنی سفارتی سطح پر کافی زیادہ جو ہے پریشر وغیرہ اسرائیل پر ڈلواتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جنگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور اب جو ہے سوال یہ ہے کہ اس فلسطین اور اسرائیل یہ جو دو ایک کنٹریز آپس میں 5-7 سال بعد جو ہے ایک جنگ میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا ایک حل سمپل سا یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں فلسطین کو اگر ہم دیکھیں تو 1948 کے پارٹیشن پلان کے مطابق جتنی جگہ فلسطین کے لوگوں کو ملی ہوئی ہے 43%،
تو وہاں پر ان کا حق بنتا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کے لیے 43% ہے، اسرائیل کے لوگوں کے لیے جناب 47% ہے، تو اتنی جگہ پر وہ رہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسٹ بینک میں جو انہوں نے اپنی جو ہے گھر بنا لیے ہیں، اپنی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں، تو کیا وہ وہاں سے ان گھروں کو چھوڑنا چاہیں کہ گھر ہیں، ہاسپٹل ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں اور بڑی بڑی جناب پلازے عمارتیں وغیرہ انہوں نے یہودیوں نے بنا لی ہیں؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور مل کر فلسطین کی آزادی کی بات کرے، اور اگر اسرائیل نہ مانے تو سارے ملک مل کر جو ہے حملہ کریں، اور اگر ایک ملک اگر حملہ کرے گا تو پھر اس کو ایران، شام اور لیبیا کی طرح جو ہے یہ والے ملک یہودی ملک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ وغیرہ اور اسرائیل جو ہیں بہت طاقتور ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی یورپی یونین بھی ان کے ساتھ ہے، نیٹو وغیرہ۔ تو ان تمام کنٹریز کا جو ہے ایک ہی حل ہے کہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی مل کر جو ہے ان کو رسپانس دے۔ اور سعودی عرب جو ہے ممالک کے اگر جو ہے سعودی عرب ہے اور عرب کے جو ممالک ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو اور یہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کریں، تو میں کہتا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین کے جو مسائل ہیں یہ ایک دن میں ختم ہو سکتے ہیں اگر سعودیہ اور عرب ممالک جو ہیں تمام امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سعودیہ والوں کو اور عرب ممالک کو کب جو ہے غیرت آتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید جو ہے معلومات میں آپ لوگوں کے لاتا رہوں۔ اور اس طرح سے آپ لوگوں کا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ تو کتنی جو ہے 20 منٹ کی ویڈیو، 25 منٹ کی ویڈیو میں نے بنا کر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک ہسٹری شیئر کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔